अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। चूँकि हम बलूची में प्रोग्राम करते हैं और हमारा इंट्रो अक्सर बलूची में होता है, लेकिन एक ऐसा आज प्रोग्राम है जिसे हम चाहते हैं कि जो ये ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट और मास तक पहुँचे। चूँकि ग्वादर की डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ग्वादर इस वक्त एक जदीद शहर बनने जा रहा है, बल्कि एक हद तक बन चुका है। तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी उनका काम जो है पाए तकमील तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ काबीना का, तो उसमें यह कहा गया कि जो पहला इंटरनेशनल फ़्लाइट है ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो 10 जनवरी से ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मस्कत में फ्लाई करेगा। तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो चाइनीज़ ग्रांट समेत 55 अरब रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट जो है इसका काम मुकम्मल हुआ है। तो 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2024 अक्टूबर में इख्तिताम पजीर हुआ। और हमने देखा कि नवंबर के महीने में जब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इस्लामाबाद में ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करेंगे, तो दूसरी तरफ ये भी एक तासुर है कि ये पहला इंटरनेशनल फ़्लाइट है ग्वादर से। चूँकि ऐसा नहीं है, ग्वादर में पहले भी एक एयरपोर्ट था, तो वो भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन वो जदीद तर्ज से नहीं बना हुआ था। वहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट खास तौर पर ओमान से ग्वादर तक और ग्वादर से ओमान तक जो है फ़्लाइट ऑपरेशन होती रही। तो आज हम इसके बैकग्राउंड पे बात करेंगे। चूँकि हमने माजी में देखा कि जो इंटरनेशनल एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी है, उसमें न सिर्फ फ़्लाइट के हवाले से बल्कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत काम होता रहा। और दूसरी जानिब वहाँ से एक अहम सवाल ये भी है, अहम बात ये भी है कि जो मकरान है उसमें 3 अज़ला हैं, तो वहाँ तीनों अज़ला में एयरपोर्ट मौजूद हैं। उसमें पंजगूर भी एक एयरपोर्ट मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट केश तुरबत में भी और ग्वादर में भी। तो इसके अलावा ग्वादर के जो 2 तहसील हैं, बल्कि 3 तहसील है, और माड़ा पस्सनी और जीवनी में भी एयरपोर्ट है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसकी तारीख क्या है। कि बलूचिस्तान के जो दारुल खिलाफा है, कैपिटल है क्वेटा के अलावा, और एक एयरपोर्ट दालबंदन भी है, लेकिन इसके अलावा मकरान में इतने एयरपोर्ट कैसे बने और कैसे बनाए गए। जैसे कि हमने इंटरनेशनल एक्सप्रेस की बात की, तो हाजी मोहम्मद इकबाल साहब एक मशहूर कारोबारी शख्सियत है, उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। तो हमारे साथ अहमद इकबाल बलूच साहब मौजूद हैं, विजनरी ग्रुप के चेयरमैन हैं और वश न्यूज़ के भी चेयरमैन हैं, एक मशहूर कारोबारी शख्सियत है। उस हवाले से उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं। सर, हम खुसूसन ग्वादर के हवाले से बात कर रहे हैं, ग्वादर की डेवलपमेंट के हवाले से। तो ग्वादर में जो है पोर्ट बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया, चाइनीज़ ग्रांट समेत ये 55 अरब रुपए के लागत से इसका काम जो है मुकम्मल हुआ। तो गुज़श्ता दिनों काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की सरबराही में तो ये बात सामने आई कि जो 10 जनवरी पहला फ़्लाइट ग्वादर से ओमान फ्लाई करेगा। तो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये पहला इंटरनेशनल फ़्लाइट है जो ग्वादर से ओमान जाएगा, लेकिन इससे पहले भी ग्वादर में एक इंटरनेशनल छोटा सा एयरपोर्ट था, इस तरह का जदीद तर्ज का एयरपोर्ट नहीं था। तो आप हमें ज़रा इस फ़्लाइट ऑपरेशन के तारीख के हवाले से बताइए, इसके पीछे बैकग्राउंड और तारीख क्या है। तो ये तासुर भी ख़त्म करना है कि ये पहला फ़्लाइट ऑपरेशन है जो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होने जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी फ़्लाइट ऑपरेशन ग्वादर के जो पुराना एयरपोर्ट है उससे भी होती रही है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। पहली बात यह है कि ये आपका प्रोग्राम उर्दू में है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात मुहैया की जाए। मकरान के लोग, ग्वादर के लोग तो तारीख़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम जो है हम कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं जिनको बलूचिस्तान के तारीख़ के बारे में और ख़ुसूसन मकरान और ग्वादर की तारीख़ के बारे में इतनी मालूमात नहीं है। जैसे आपने अर्ज़ किया अपने इंट्रो में कि ग्वादर का जो नया एयरपोर्ट है वो चाइनीज़ ग्रांट से बना और बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान किस्म का एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा भी है। और वहाँ पे वो फ़्लाइट्स भी लैंड करेंगी जो पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकती मासवाए इस्लामाबाद के। तो ये एयरपोर्ट इसमें 10 तारीख से मस्कत के लिए फ़्लाइट का आगाज़ किया जा रहा है। तो जनरल तासुर ये है कि ये शायद पहली दफ़ा ग्वादर इंटरनेशनल रूट के ऊपर जो है वो फ़्लाइट का आगाज़ हो रहा है, जबकि ये हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि 60 की दहाई में
جب نیشنل ایکسپریس مارز وجود میں آیا جو کہ حاجی محمد اقبال بلوچ کی کمپنی تھی، اور اس سے پہلے وہ ایک سیسنا پلین جو ہے وہ مکران جاتا تھا، مکران اسپیشلی، وہاں پہ روڈ لنکس تو تھے نہیں، کچے رستے تھے، اور لوگ سمندر کے ذریعے پسنی گوادر جاتے تھے، پھر وہاں سے تربت تک یہ راستہ لوگ بائی روڈ ٹریول کرتے تھے، اور اونٹوں پہ یا دوسرے جو گاڑیاں ہوتی تھیں اس زمانے کی اس پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب نے ایک سیسنا پلین کی سروس اسٹارٹ کی تھی جو کہ پسنی کے سمندر پہ ساحل پہ وہ لینڈ کرتی تھی، اور اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو مریض ہیں جو جن کو طبی امداد کی ضرورت ہے ان کو کراچی لایا جائے۔ تو وہ آپریشن چلا، اس کے بعد انہوں نے نیشنل ایکسپریس کے نام سے ایک جی ایس اے لی۔ جی ایس اے جو ہے وہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے۔ جی ایس اے کے اندر جو ہے ہینڈلنگ، کیٹرنگ، ٹرانسپورٹیشن، ساری چیزیں، جہاز کو لینڈ کرنا، جہاز کو سگنل دینا، اس کی مانیٹرنگ کرنا، اس کے پیسنجر کی ٹکٹنگ کرنا، یہ ایک بہت لمبا ایک کارروائی ہوتی ہے جس کی ایجنسی والد صاحب نے لی، حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب نے۔ تو اس وقت جو ہے صرف مکران میں 5 ایئرپورٹ جو ہیں وہ مارز وجود میں آئے، تربت، گوادر، پسنی، جیونی، پنجگور اور مارا، اور یہاں پہ پھر فلائٹس کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور بہت کم کرایہ ہوتا تھا اس وقت۔ تو کچھ عرصے بعد یہ 60 کی دہائی ہے کہ یہاں سے، کیونکہ گوادر کے اندر یا تربت کے اندر بے شمار لوگ رہتے تھے جن کا عمان سے وابستگی تھی، اور چونکہ اس زمانے میں بالکل جو گوادر پاکستان کا حصہ بنا اس میں بھی حاجی صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پہ کسی اور ٹائم پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ تو بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا عمان کے ساتھ تھا، رشتہ داریاں تھیں، شادیاں تھیں، کاروبار تھے، ان کی فوج کے اندر بہت زیادہ بلوچ تھے۔ تو گوادر سے جو ہے وہ فلائٹ مسقط کا آغاز ہوا اور یہ فلائٹ جاتی تھی، اور وہ جو ایئرپورٹ تھا جسے ہم کہتے ہیں گوادر کا پرانا ایئرپورٹ یا تربت ایئرپورٹ، جتنے ایئرپورٹس ہیں اس میں بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ اس ایریے کے اندر جو ہے ایک ایئر لنک ڈیولپ کیا جائے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں جہاز کی رسائی نہیں تھی، یہ مکران کا خطہ اتنا جدید بن گیا تھا کہ ہر جگہ پہ فلائٹ جو ہے، جہاز جو ہے وہ لینڈ کرتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ جہاز سے آشنا تھے، جہاز کو سمجھتے تھے، بالی غراب کہتے تھے جہاز کو، اور جہاز وہاں پہ لینڈ کرتا تھا اور اڑتا تھا، اور لوگ جو ہیں اس کو ٹکٹنگ کے ذریعے بھی اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی، ایئرپورٹ سے شہر لے جانا، اس کی گاڑیوں کا بندوبست، اس کی کیٹرنگ، جو جہاز کے اندر کھانا پینا وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا تھا اس کا بندوبست، یہ پورا آپریشن جو ہے ان کی کمپنی نیشنل ایکسپریس جو ہے وہ اس کو دیکھتی تھی، اور یہ 60 کی دہائی کی بات ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس جو جی ایس اے تھی، جنرل سیل ایجنسی تھی، اس کا جو افتتاح کیا کراچی کے آفس کا، وہ نواب میر بائے خان نے کیا، اور والد صاحب نے ان کو جو ہے یہ عزت بخشی کہ وہ آ کے، چونکہ وہ مکران کے نواب تھے، وہ آ کے اس کا افتتاح کریں۔ تو وہ افتتاح ہوا اس وقت، اور لوگوں نے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، اور والد صاحب کی یہ جدوجہد جو ہے وہ آج تک جو ہے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو سر یہ جو بات کر رہے ہیں آپ، یہ جو گوادر ایئرپورٹ ہے اس کے بعد پہلا بنا، اور اس کے بعد مکران کے جو گوادر ہے، سوری تربت اور پنجگور اور باقی جو 3 تحصیلیں جیونی اور مہر پستنی وہ بعد میں بنے؟ ہاں بالکل، یہ اس کے ایک تسلسل تھا۔ ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ یہاں پہ روڈ نیٹ ورک نہیں ہے، تو یہ ان ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف تھی کہ وہ کسی طریقے سے کراچی یا دنیا کے دوسرے شہروں تک رسائی ان کی ہونی چاہیے، چونکہ اس وقت جو ہے صرف کراچی ٹو مکران فلائٹس جاتی تھی پاکستان کے، اور کسی جگہ سے فلائٹس وہاں پہ پیسنجرز کے لیے نہیں آتی تھی، سرکاری فلائٹس وغیرہ آتے تھے لیکن پیسنجرز کے لیے نہیں آتا تھا۔ تو یہ سب ایک
ایک تسلسل تھا اوور دا پیریڈ. کچھ سالوں کے اندر یہ سارے ایئرپورٹ جو ہیں وہ بنائے گئے اور ان ایئرپورٹس کے اوپر فلائٹیں آنا شروع ہوئیں جو کہ مکران کی خوشحالی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا. اور مکران جو ہے وہ پوری دنیا سے اس کا ناطہ جڑ گیا جو کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت ایسی سچویشن نہیں تھی جو کہ مکران میں تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مکران جو ہے وہ شروع سے ایک ڈیولپڈ جو ہے وہ ایریا ہے اور وہاں پہ کاروباری معاملات بھی شروع سے ایران سے لے لیں, افغانستان سے لے لیں یا سمندر کے راستے جتنا بھی کام ہوتا تھا تو یہ ہمیشہ سے پورٹ سٹی تھا اور اب بھی پورٹ سٹی ہے. سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا تو مکران جو ہے وہ واحد جو ہے ڈویژن ہے یا علاقہ ہے, وہاں سے آپ کو ایئرپورٹ ملیں گے. 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں, گوادر اور تربت کا. گوادر کا بھی جدید طرز کا بنا ہے, لیکن جو دوسرے بڑے بڑے اضلاع ہیں, اگر ہم کزدار کی بات کریں, کلات کی بات کریں یا اس طرح نصیر آباد وغیرہ, تو رکشان میں بھی ایک ہے, دالبندن میں, وہ بعد میں بنا تھا تو کیپٹل میں ہے کوئٹہ میں. تو کیا حاج صاحب کی محنتوں سے, کوششوں سے یہ جو ہیں مکران کے 5 ایئرپورٹ بنے اسی کے کوششوں سے بنے اور انہوں نے اس وجہ جو اس کی کمپنی تھی نیشنل ایکسپریس اور ان کو بھی پذیرائی ملی؟ جی بالکل, یہ حاجی صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پورے ایریا کے اندر کہ اس نے کوشش کر کے اس کو ایئر لنک کیا. اور اگر چونکہ وہ ان کا تعلق مکران سے تھا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایریا ہے یہ پسماندگی میں نہ جائے, یہ ڈیولپڈ ہو اور دنیا سے لنک ہو. تو یہ جد و جہد کا سارا سہرا جو ہے وہ ان کے سر جاتا تھا. اگر آپ بلوچستان کے یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دیکھ لیں, جتنا رقبہ اس مکران ڈویژن کا ہے اتنا رقبہ کسی اور علاقے کے اندر 5 ایئرپورٹ نہیں تھے. اور جیونی تک ایئرپورٹ تھا اور ارماڑا پہ ایئرپورٹ تھا. اگر ارماڑا کے کلومیٹر دیکھیں تو کراچی سے اس وقت جو ہے وہ 300-350 کلومیٹر دور ہے, لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ جہاز لینڈ کرتا تھا. باقاعدہ اس کی ٹکٹنگ ہوتی تھی اور لوگ باقاعدہ ٹکٹ خریدتے تھے. اور زمانے میں چونکہ فلائٹس بہت کم تھی تو لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا, تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ ٹکٹس اس ایریا کی ملتی تھی. چونکہ فونز کے ذریعے بکنگ ہوتی تھی PIA کے ہیڈ کوارٹر سے اور ہمارے آفس کے درمیان, تو لوگ وہاں پہ جاتے تھے اور فلائٹ کی قیمت جو ہے وہ بہت مناسب تھی, جس کی وجہ سے لوگوں کا سارا رجحان جو ہے وہ اس ایریا کے ایئرپورٹس اور فلائٹس کے اوپر ہوا کرتا تھا. تو سر اگر ہم گوادر کو دیکھیں تو اس کا ایک بہت بڑا تاریخ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو عمان میں شامل کیا گیا میرے خیال میں 17ویں صدی میں, اگر میں غلط نہ ہوگا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 19ویں صدی میں پھر وہ جو ہے پاکستان کا حصہ بن گیا. تو چونکہ آپ لوگوں کا تعلق بھی ادھر ہی سے, اسی ضلع سے ہے, تو اس کے بعد حاجی صاحب کی ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھے. تو اس میں حاجی صاحب کا کیا کردار تھا کہ گوادر جو ہے دوبارہ پاکستان میں شامل ہو, وہاں کے لوگ جو ہیں کاروباری سرگرمیوں میں یا دوسرے ایکٹیویٹیز میں اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں, جب انگریز بر صغیر میں تھے تو ایک بہت بڑی تحریک وہاں پہ شروع ہوئی جسے تحریک پاکستان کہا جاتا ہے. اور وہ تحریک یہ تحریک تھی کہ مسلمانوں کا ایک اپنا ملک ہو اور انگریز یہاں سے جائیں اور مسلمان اپنے ملک میں ہوں اور جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے اندر ہوں. وہ کہ بلوچستان کی جو پوزیشن تھی وہ بہت ڈیفرنٹ تھی. وہ اس وقت جو ہے وہ برٹش انڈیا کا حصہ نہیں تھا, وہ برٹش بلوچستان کا حصہ تھا. تو جب یہ پورا موومنٹ ختم ہوئی اور انگریز یہاں سے گئے تو جو گوادر پرٹیکولرلی جو ایریا تھا وہ عمان کے پاس تھا. اور اس کی تاریخ جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے, ریپیٹ کریں گے تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا. وہ عمان کے پاس تھا. تو جب پاکستان میں جب تحریک پاکستان جب چل رہی تھی تو اس وقت والد صاحب جو ہے نا بہت ایکٹیو جو ہے وہ تحریک پاکستان کے کارکنوں میں سے تھے اور ایکٹیوسٹ تھے. اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ وہ مسلمان تھے, بلوچ تھے, مسلمان تھے, کہ مسلمانوں کا ملک بن رہا ہے تو وہ انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور جب پاکستان بن گیا, وجود میں آ گیا, تو گوادر کا کویسچن بہت بڑا جو ہے وہ ہوا. تو 1950 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بہت تفصیلی مفصل ایک خط لکھا اور ایڈوکیسی کی کہ بھائی یہ جو حصہ ہے گوادر کا, یہ اس کی اسٹریٹجک یہ لوکیشن ہے, اس کے اندر یہ ڈیپ سی پورٹ ہے, اس کا سنگار کا جو پہاڑ ہے اس میں یہ ہے, یہاں پہ ٹیکس ریونیو کتنا ہو سکتا ہے, یہاں پہ ساری چیزیں انہوں نے تحریری طور پر جو ہے وہ پیش کی. اور اس کے بعد پھر باقی دوسرے لوگ تھے اور فیروز خان نون کے دور میں, ایوب خان کے بعد فیروز خان نون کے دور میں جو ہے یہ گوادر پاکستان کا حصہ بنا. تو اس میں بھی اس جدوجہد میں بھی حاجی صاحب کے ساتھ
سال بہت سارے لوگ تھے جو یہ کوشش کر رہے تھے، وہ گوادر کے اپنے مقامی اور بھی لوگ تھے، ان کی جدوجہد تھی کہ پاکستان بن گیا ہے اور یہ حصہ چونکہ پاکستان کے پاس ہے، مکران پاکستان کے پاس ہے، تو گوادر از اے پارٹ اینڈ پارسل آف مکران، یہ بھی آ جائے پاکستان کے اندر. تو انہوں نے یہ جدوجہد کی اور 58 میں جو ہے پھر یہ پاکستان کا حصہ بنا، اور جسے آج ہم گوادر انٹرنیشنل سٹی کے نام سے جانتے ہیں. سر چونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو گوادر کی ڈیولپمنٹ یا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، پورٹ کی یا سی پیک کی بات ہوگی تو چائنا کا جو ہے بہت زیادہ خدمات ہے، مین کنٹریبیوشن چائنا کا ہے. تو چائنا آج کا نہیں ہے، ماضی میں بھی پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے. تو ہم بھی تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ آج صاحب جو ہے جب چن لائے پاکستان آیا تھا ایوب خان کے زمانے 50 کی دہائی ہوگی میرے خیال میں، تو اس وقت بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں، ان سے ملے بھی ہیں. تو چائنا کے حوالے سے یا تعلقات کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، کاروبار کے حوالے سے اپنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے آپ کا، تو عائشہ صاحب کا چائنا کے حوالے سے کیا تعلقات تھے، وہ کیا چاہتا تھا چائنا سے اس زمانے میں؟ دیکھیں چائنا جو ہے وہ 3000 سال قدیم ایک ملک ہے، بہت پرانی اس کی تاریخ ہے، بہت پرانے اس کی داستانیں ہیں. لیکن جو جدید چائنا ہے وہ ماؤ کے دور میں پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ وجود میں آیا، اور ماؤ اور چون لائی نے بہت جدوجہد کی اور وہاں پہ ایک نئے چائنا کی شکل جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے. اور جو چائنا کے اندر جو غربت تھی، چائنا کے اندر جو قحط تھا، جو افلاس تھا، اس کو ختم کیا جائے، اس کو جو ہے اس بھوک کو ختم کیا جائے، چائنا کو ترقی دیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے جدوجہد شروع کی. تو جب پاکستان بن چکا تھا، جب چائنا بنا، تو اسلامی پہلا ملک تھا پاکستان جس نے چائنا کو ایز اے ساورنٹ کنٹری جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. تو چائنیزوں سے آج بھی بہت زیادہ اس حوالے سے پاکستان کے لوگوں کی اور ان کی آپس میں محبت ہے، دوستیاں ہیں کہ پاکستان نے ان کو جو ہے جو بنا نیا جدید چائنا بنا تو اس کو ایکسیپٹ کیا. اور اس پورے پروسیس کے اندر بے شمار لوگوں نے اپنی کوششیں کی. جب ماؤ اور چون لائی جب پاکستان آئے، اس وقت کیپٹل جو ہے وہ کراچی ہوا کرتا تھا، اور کراچی جو ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ ہے، یہ بلوچوں کی ایک قدیم آبادی تھی اور تاریخ میں اس کی بہت تفصیلات موجود ہیں. تو وہ جب کیپٹل کراچی تھا تو اس وقت جب ماؤ اور چائنا چین سے جب آتے تھے پاکستان گورنمنٹ سے ملنے یا کوئی سرکاری معاملہ ہوتا تھا، تو حاجی صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے تھے. تو بہت دفعہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، ماؤ سے بھی، چون لائی سے بھی، اس پوری ڈیولپمنٹ کے اندر اور اس ترقیاتی عمل کے اندر. تو آج جو ہم پاکستان چائنا کی نزدیکی دیکھ رہے ہیں، دوستی دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس وقت کی جو ہے ایک مسلسل کڑی ہے. ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، پھر آپ کی طرف آئیں گے، مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر گوادر کے حوالے سے، گوادر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے ہم نے احمد صاحب سے بات کی، چونکہ اس نے ذرا تاریخ کے حوالے سے بات کی کہ جو انٹرنیشنل فلائٹ ہیں گوادر میں یا مکران میں، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. تو ہم مزید بات کریں گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، اور گوادر میں جاری جو سرگرمیاں ہیں، کاروباری تجارتی سرگرمیاں، اس حوالے سے. ایک بریک لیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.